गहरा सन्नाटा, गहरी रात, अंधेरा और आसेब, ये चारों हकीकत मेरे इर्द गिर्द घूम रही थीं। मगर मैं इन हकीकतों को भुलाकर अकमल के कमरे की तरफ बढ़ा। अब दरवाज़ा मेरे सामने मौजूद था। मैंने दरवाजे को अच्छी तरह देखा और फिर इसका हैंडल पकड़कर खोलने की कोशिश करी, मगर वो नहीं खुला। मैं दौड़ता हुआ पीछे गया और वापस जोर से आके अपना कंधा मारा। ये सोचते हुए मैंने दोबारा कंधा मारा कि शायद अंदर से सबा और अपने बच्चे की आवाज़ सुन सकूं, मगर मुझे कुछ सुनाई न दिया। अंदर बिल्कुल खामोशी थी, पर मैंने तो अपनी आंखों से सबा को अंदर जाते देखा था, मगर अब अंदर से सबा की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी और न मेरे बच्चे की। दरवाज़ा इंतहाई मजबूत लकड़ी का बना हुआ था, ये कुल्हाड़ी से तो टूट सकता था। मैंने अपने हाथ में कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ा और दरवाजे का निशाना लेके कुल्हाड़ी दे मारी। आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा टूटने लगा और कुल्हाड़ी के निशान दरवाजे पर आने लगे। मुझे एक उम्मीद की किरण नजर आई और मैं कुल्हाड़ी मारता गया। दरवाज़ा थोड़ा थोड़ा टूटकर गिर रहा था, पर दरवाज़ा अभी भी अपनी जगह पर मौजूद था। अब मुझ पर दीवानगी तारी हो गई और मैं कुल्हाड़ी जोर जोर से मारता रहा। दरवाजे में जगह जगह सुराख होने लगे। मैं अपनी धुन में दरवाजे पे कुल्हाड़ी मारे जा रहा था। एकदम बुरी तरीके से कोई चीखा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने किसी की गर्दन पे कुल्हाड़ी चढ़ा दी हो। खौफ के आलम में मैं चारों तरफ देखने लगा, मगर फिर से एकदम गहरा सन्नाटा तारी हो गया। गहरी खामोशी नजर आने लगी और सोचा कि कुल्हाड़ी दोबारा से मारी जाए। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो मैं बिल्कुल हैरान हो गया। एक नज़र जो मैंने दरवाजे पे देखा, मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा वहम है, पर दोबारा आंखें मसल कर देखा तो जहाँ जहाँ कुल्हाड़ी के वार हुए थे वहाँ से थोड़ा थोड़ा सा खून बहने लगा। खून मुसलसल बह रहा था, यहाँ तक कि अब वो फर्श पर भी गिरने लगा। मैं सकते के आलम में ये मंजर देख रहा था। अचानक मैंने देखा कि खून की रफ्तार तेज हो रही है। खून अब तेजी से बह रहा है। मैं थोड़ा घबरा गया और पीछे की तरफ होने लगा। अचानक दरवाजे के हर सुराख से खून बहने लगा। मैं चिल्ला उठा, बुरी तरह खून में नहा गया। खून इतनी तेजी से बह रहा था कि जैसे कोई सैलाब आ रहा हो। मेरे मुंह पर, मेरे बदन पे, मेरे जिस्म के हर हिस्से पे खून ही खून हो रहा था। मैं जैसे कि खून में बहता जा रहा था। देखते ही देखते पूरा घर खून के समंदर में भर गया और मैं इस खून के अंदर डूबता जा रहा था। खून इस कदर तेजी से घर में बहने लगा कि जल्द ही मेरे सीने तक आ पहुंचा। मैं जान गया कि जल्द ही मैं खून की नदी में डूब के मर जाऊंगा। मैं फंस चुका था, बुरी तरह फंस चुका था। घबराहट के आलम में मैंने इधर उधर हाथ चलाने की कोशिश करी। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं, पर कोशिश करके मैं दूसरी मंजिल की सीढ़ियों तक जा पहुंचा। मैं सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर मेरे पांव खून की फिसलन से स्लिप हो रहे थे। जैसे तैसे मैं सीढ़ियां चढ़ गया और आहिस्ता आहिस्ता मजबूती से कदम रखकर सीढ़ियां चढ़ता रहा। मैं कुछ सीढ़ियां चढ़ा ही था कि अचानक ऊपर की मंजिल से भी सीढ़ियों के जरिए खून तेजी से नीचे आने लगा। मुझे अब ऐसा महसूस हो रहा था कि यह घर अब तो मेरी जान ले ही लेगा। अब मैं बहता हुआ नीचे आ गया। अगर इसी रफ्तार से खून बढ़ता रहता तो मेरा मरना तो पक्का था। मैंने हिम्मत की और दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करी। लहरों से लड़ता हुआ अब मैं सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। नीचे की मंजिल खून का दरिया बन चुकी थी और इस सैलाब में अभी भी कोई कमी पेशी नहीं थी। मैं लहरों से लड़ता हुआ ऊपर की तरफ जाने लगा और बिलाखिर मैं ऊपर पहुंच गया। सीढ़ियों के सिरहाने को पकड़कर मैंने अपने कमरे की तरफ देखा तो मेरा कमरा भी खून में लथपथ हो रहा था। मैं बेबसी के आलम में ये मंजर देखने लगा कि अचानक मेरी नज़र टेरिस के दरवाजे पर पड़ी। टेरिस का दरवाज़ा खुला हुआ था और मैं टेरिस के दरवाजे से बाहर निकल सकता था। ये सोचकर मैं टेरिस के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। खून के सैलाब में अब थोड़ी सी कमी आने लग गई थी। बेइंतहा मेहनत और मुशक्क़त के बाद मैं टेरिस के दरवाजे पर पहुंच गया। हैंडल पकड़कर मैंने अपनी तरफ खींचा और दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा मैंने खोला, एक शख्स मेरे ऊपर आ गिरा और हम दोनों मुंह के बल फर्श पर गिर पड़े। इस शख्स का घर में आना था कि यकदम बारिश रुक गई। बहती हुई खून की लहरें जैसे गायब हो गईं। अकमल के कमरे से खून के फवारे निकलना बंद हो गए। खून कुछ इस तरह गायब हो गया कि जैसे कुछ था ही नहीं। सिर्फ मैं और मेरे कपड़े खून में लथपथ थे। क्या खून का समंदर महज मेरा ख्याल था? अगर ये सिर्फ ख्याल था तो मेरे कपड़े क्यों खून में भीगे हुए थे? मैं अभी ये सब बातें सोच रहा था
کہ میں نے اپنے برابر میں اس شخص کو پڑے ہوئے دیکھا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو دنگ سا رہ گیا۔ یہ کوئی اور نہیں، گھر میں داخل ہونے والا بھکاری تھا، اس گھر کا شکار ہونے والا تیسرا شخص۔ اندر آنے والے بھکاری کا جسم بری طریقے سے کانپ رہا تھا، جیسے کہ برف کی وادی اس کے اوپر رکھ دی گئی ہو۔ میرے چہرے پر بھی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے پڑ رہے تھے، اور میں یہ چونک کے ٹیرس کے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ یہ مہینہ تو ٹھنڈ کا نہیں، ابھی تو اپریل چل رہا ہے۔ اپریل کا مہینہ کراچی میں تو گرم ترین مہینہ ہوتا ہے۔ اب میں نے اس بوڑھے شخص کی طرف دیکھا تو وہ مسلسل کانپ رہا تھا۔ اس کے جسم پر سرمئی رنگ کا پھٹا ہوا کرتا شلوار تھا، اور اوپر سے ایک پھٹا ہوا جیکٹ بھی پہنا تھا۔ اس کے سر کے اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے، اور چہرے پہ بہت سی جھریاں۔ اس کا بدن بخار سے تپ رہا تھا، اور نہ جانے وہ کب سے اس بخار میں مبتلا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ شخص بہت دیر سے سردی میں تڑپ رہا ہے۔ اٹس اوکے، اٹس اوکے، میں نے یہ کہہ کر اسے اٹھایا۔ اس کے کرانے کی آواز میرے کانوں تک آ رہی تھی، اور میں اسے لے کر نیچے کی منزل کی طرف چلا گیا۔ میں اس وقت خون میں بھیگا ہوا تھا، مگر نیچے کی منزل بالکل صاف ہو رہی تھی۔ صرف اکمل کے کمرے کے دروازے پہ میری کلہاڑی برسانے کے نشان موجود تھے۔ خون کا اب نام و نشان موجود نہیں تھا۔ میں بوڑھے شخص کو لے کے نیچے آ گیا اور صوفے پر لٹا دیا۔ وہ مسلسل بخار میں تڑپ رہا تھا۔ اس کے منہ سے تکلیف کے عالم میں آوازیں نکل رہی تھیں، اور وہ صوفے پہ لیٹا ہوا تھا۔ اس کو لٹا کر میں کچن کی طرف بڑھا، دراز کھولی اور ایک کپڑا نکال کر جلدی سے اپنا منہ اور جسم صاف کرنے لگا۔ کپڑے کو ایک طرف پھینکا اور گہری سانس لینے لگا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ خون کی ندیاں کہاں گئیں؟ اگر وہ محض میرا خیال تھا تو میرے کپڑے کیوں خون میں ہو رہے ہیں؟ اب ان سوالوں کو بھلا کر میں نے گہرا سانس لیا، اور میں نے برابر میں رکھا ہوا گلاس اٹھایا اور اس میں پانی بھرا۔ اب میں پانی کا گلاس لے کر دوبارہ لاؤنج کی طرف چلا گیا۔ یہ لو، پانی پی لو۔ میں اطمینان سے اس بوڑھے شخص سے مخاطب ہوا اور اس کے لبوں سے پانی کا گلاس لگایا۔ پانی کے کچھ گھونٹ پی کر اس کو ہوش آیا۔ ایسا لگا جیسے اس کے اندر تھوڑی بہت جان آ گئی ہو۔ وہ مردہ نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ کچھ پل اسی حالت میں وہ لیٹا رہا، اور میں اس شخص کو تک رہا تھا، اور وہ خالی نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی کھانسی نے ایک بار مجھے چونکا دیا۔ تھوڑی دیر کھانس کر وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ تم کون ہو؟ اس کا یہ سوال پوچھنے پہ میں اس کا چہرہ دیکھنے لگا اور فرش کو تکنے لگا، اور مایوسی کے عالم میں کہا، کوئی نہیں، میری کوئی پہچان نہیں ہے، بس میں ایک بد نصیب انسان ہوں۔ میری بات سن کر وہ کھانس کھانس کر فرش کو دیکھنے لگا۔ میں نے اسے ایک نظر دیکھا۔ تمہارا نام یوسف ہے نا؟ میرے سوال پر وہ ایک دم چونک اٹھا۔ اب اس کی آنکھوں میں بلا کی حیرت تھی۔ تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ میں نے تو کئی برس سے اپنا نام خود بھی نہیں پکارا۔ انتہائی حیرت کے عالم میں اس نے مجھ سے یہ سوال کیا، لیکن میں اس کے اس سوال کا جواب کیا دیتا کہ میرے سامنے موجود شخص جو ہے وہ مردہ ہے اور کچھ پل کا مہمان ہے۔ کچھ ہی پل میں یہ دل کا دورہ پڑ کر مر جائے گا۔ میں اس وقت ماضی کو دیکھ سکتا تھا، اسی لیے یہ سب کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ حقیقت کیا ہے؟ میں کون ہوں؟ وہ کس گھر میں موجود ہے؟ یہ تفصیل بتانا اسے بے وقوفانہ عمل تھا، اس لیے اداس مسکراہٹ لبوں پر لا کر میں نے اس کو جواب دیا، پتہ نہیں مجھے تمہارا نام کیسے پتہ چلا۔ دل کبھی کبھی بہت سی چھپی ہوئی باتوں کو جان لیتا ہے۔ او دل، یوسف نے کہا، بچہ ماں کے پیٹ میں صحیح سے بنا نہیں ہوتا کہ دل دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، اور اس آخری سانس تک دل دھڑکتا رہتا ہے۔ جب رات کی تاریکی میں جسم کا ہر حصہ آرام کر رہا ہوتا ہے، تب بھی ہمارا دل مسلسل جاگ رہا ہوتا ہے۔ ہم ساری زندگی اس دل کو کسی نہ کسی کے حوالے کرتے رہتے ہیں۔ کبھی بچوں پر دل آ جاتا ہے تو کبھی پالتو جانور پر، کبھی بیوی پر آ جاتا ہے تو کبھی محبوب پر۔ اس دل کا سودا ہم ساری زندگی کرتے رہتے ہیں۔ شاید اسی لیے یہ دل تنگ آ کر ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ یوسف اپنی ہی دھن میں کہتا چلا گیا، اور میں اس کا چہرہ تکنے لگا۔ میری صحت میرا ساتھ چھوڑ چکی ہے۔ موت کب آ کر مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ لے میں نہیں جانتا۔ مجھے خون کی الٹیاں ہوتی ہیں، میرا جگر جیسے مستقل جل رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ بس میں مرنے والا ہوں، ایک بہت عجیب زندگی گزار کر۔ یوسف نے مایوسانہ لہجے میں اپنی بات کہہ کر ختم کر دی۔ کیا میں آپ کی زندگی کی کہانی سن سکتا ہوں؟ میں نے اسے دیکھ کر پوچھا، اور وہ اداس مسکراہٹ اپنے چہرے پر لے آیا۔ کیا بتاؤں تمہیں؟ کیا سناؤں اپنی بربادی کی داستان؟
میں کوئی اچھا انسان نہیں ہوں جس کی زندگی کو سن کر لوگ سبق حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت ہم دونوں ساتھ ہیں، شاید ہم دونوں ایک دوسرے کا غم بانٹ سکیں۔ میں نے دھیرے سے یہ جملے کہے اور وہ اداس مسکراہٹ سے ہنسنے لگا۔ صحیح کہا تم نے، پچھلے کئی سالوں سے میں نے کبھی کسی سے بات نہیں کی۔ تم پہلے شخص ہو جو مجھ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ میری کہانی تو بس ایک بربادی کی داستان ہے۔ اگر ہمیشہ سے برباد ہوتا تو شاید اتنا غم نہ ہوتا، مگر آہستہ آہستہ بربادی کو گلے لگانا بڑا تکلیف دہ عمل ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میں ملتان میں پیدا ہوا تھا اور کم عمری میں ہی میں کراچی آ گیا تھا۔ گھر میں پیسہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اسی لیے مجھے کم عمری سے ہی اپنا کاروبار کرنا پڑا۔ حلال سے لے کے حرام تک سب کمایا۔ میں نے چرس اور ہیروئن کا کاروبار شروع کیا، اور کرتا بھی کیا، دوسروں کی رگوں میں خون بھر کر اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنا تھا۔ میری محبوب نازیہ بھی میرے ساتھ کام کرتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں نے کافی پیسہ بنا لیا تھا۔ میں نے گھر خرید لیا، گاڑی خرید لی اور زندگی میں اپنا نام کما لیا۔ جو میرے نصیب میں نہیں تھا وہ میں نے قسمت سے چھین لیا۔ اس دوران میں نے نازیہ سے شادی کر لی اور زندگی جیسے خوبصورت سفر بن گئی تھی۔ میرے والدین نے نازیہ کو بھی قبول کر لیا تھا اور مجھے بھی گھر مل گیا تھا۔ وہ کہتا گیا اور میں اسے سنتا رہا۔ بس یہاں سے میری بربادی کی داستان شروع ہوتی ہے۔ جب نازیہ نے مجھے بڑے پیار سے اپنے پاس بلایا، مجھے لگا کہ وہ مجھے ماں بننے کی خوشخبری سنانے والی ہے، اس لیے کارخانے کو چھوڑ کر میں دوڑا چلا آیا اس کے پاس۔ اسے باہوں میں لے کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا اور سوال کیا، بتاؤ کیا بتانا چاہتی ہو؟ جواب میں اس نے بتایا کہ اسے بلڈ کینسر ہو گیا ہے۔ میرا جسم کچھ پل کے لیے سن پڑ گیا اور دماغ نے کام کرنا بند کر دیا۔ کچھ عرصے تک میرے کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور نادیہ کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی۔ کچھ ہی عرصے میں وہ مر گئی۔ زندگی میں سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی میں اکیلا رہ گیا۔ نازیہ کے جانے کے بعد جیسے مجھ میں کچھ زندگی باقی ہی نہ رہی، اور جلد ہی اس کے جاتے ہی قسمت نے بھی مجھ سے منہ موڑ لیا۔ پولیس نے میرے کارخانے پہ چھاپا مار دیا اور میرے دوستوں کو اور مجھے گرفتار کر لیا۔ مجھے 8 سال کی قید ہو گئی اور میری زندگی اندھیروں میں کٹنے لگی۔ صرف 2 سال ہی گزرے تھے کہ میں جیل سے فرار ہو گیا، سیدھا ملتان پہنچ گیا اپنے والدین کے پاس۔ میرے والد صاحب نے مجھے گھر میں چھپنے کی اجازت دے دی، مگر میری ماں اصولوں کی پکی تھی۔ نہ جانے کب اس نے میرے پیچھے سے پولیس کو فون کر دیا اور کب پولیس نے آ کر مجھے دوبارہ پکڑ لیا۔ مجھے اس بات کا علم ہی نہ ہو سکا۔ میرے منہ سے افسوس اور ہمدردانہ طور پر نکلا۔ مجھے مارا گیا، پیٹا گیا، میرے جسم سے کھال تک نوچ لی گئی اور میں جیل میں ہی اپنی سزا پوری کرنے لگا۔ 8 سال کا لمبا عرصہ جب میں گزار کر واپس باہر آیا، میرے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور میرا اپنا کوئی نہیں رہا تھا۔ اب ایک بار پھر میری زندگی اندھیرے میں تھی اور میں اندھیروں میں بھٹک رہا تھا۔ میں لاہور چلا گیا اور وہاں محنت مزدوری کرنے لگا، یہاں تک کہہ کر یوسف خاموش ہوا اور کہنے لگا، 4 سال میں نے ایسے ہی گزار دیے اور اب میں بوڑھا ہونے لگا تھا۔ مگر ایک دن مجھے اپنا پرانا ساتھی مل گیا جو میرے ساتھ دھندا کرتا تھا۔ ایک بار پھر ہمارا گروپ دوبارہ بن گیا اور ہم نے چرچ کا کاروبار دوبارہ شروع کرا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہم نے پھر سے اپنی اڑان بھرنا شروع کر دی۔ پیسہ، دولت، عزت، گاڑی، گھر، سب کچھ ہم نے دوبارہ لے لیا۔ اس بار مجھے شبانہ ملی۔ شبانہ میری ایک خوبصورت رکھیل تھی اور مجھے لگا کہ شاید نازیہ کی جگہ وہ لے سکتی ہے، اسی لیے میں نے اس سے شادی کر لی۔ مجھے ایک نئی زندگی کی شروعات کرنی تھی اور میری خواہش تھی کہ میں پھر سے ایسے ہی خوش ہو کر اپنی زندگی گزار سکوں، مگر میری زندگی میں شبانہ نے زہر گھولنا شروع کر دیا۔ بات بات پر لڑنا، جھگڑنا، پاگلوں کی طرح گھر میں چیخ پکار کرنا۔ 1-2 بار مجھے قتل کرنے کی بھی کوشش کری۔ وجہ اس کا پاگل پن تھا جو بے حد نشہ کرنے کی صورت میں ہوتا تھا۔ کچھ عرصے بعد میری بیٹی نے جنم لیا، مگر مجھے کبھی اپنی بیٹی کا پیار نہ مل سکا۔ کیوں؟ یہ سوال میں نے شبانہ سے کیا کہ کیوں؟ آخر کیوں میں اپنی بیٹی سے مل نہیں سکتا؟ آخر میں نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، میں اپنی بیٹی پر کسی بدذات کا سایہ نہیں پڑنے دوں گی۔ میں ایسے شخص کے ہاتھوں میں اپنی بیٹی نہیں دے سکتی جس نے پوری زندگی حرام کمایا ہو۔ کاش کوئی اس بے عقل عورت کو سمجھا پاتا کہ جس مرد کو تم حرام کا طعنہ دے رہی ہو وہی مرد تمہیں طوائف کی نگری سے نکال کر لایا تھا۔ جلد ہی شبانہ میری بیٹی کو مجھ سے چھین کر لے گئی اور میں اپنے گھر میں ہی اکیلا پڑ گیا۔ زندگی نے ویسے ہی کچھ نہیں چھوڑا تھا کہ جلد ہی ایک اور قیامت ٹوٹ گئی۔ ایک بار پھر پولیس کا چھاپا پڑ گیا
اور مجھے 16 سال کی جیل ہو گئی۔ وجہ میرے ساتھیوں کی غداری تھی۔ شروع میں میری بیٹی مجھ سے ملنے آتی تھی، مگر جلد ہی اس نے بھی آنا بند کر دیا۔ اب 16 سال بعد میں جیل سے رہا ہوا اور کراچی آ گیا۔ یہاں کراچی میں اور نازیہ ہنسی خوشی رہتے تھے، مگر اس کے جانے کے بعد سے زندگی میں جیسے سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب بس میں تنہائی کا شکار ہوں، صرف اکیلا پن میرے ساتھ ہے۔ یہاں تک کہہ کر یوسف رونے لگا اور میرا دل بھی بھر آیا۔ اس کی کہانی واقعی بہت دردناک تھی۔ یوسف نے اپنے آنسو صاف کیے اور کہنے لگا، میں مانتا ہوں میں نے زندگی میں بہت غلط کام کیے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میرے گناہوں کی سزا بہت بڑی ہونی چاہیے، مگر میں گناہوں پہ مجبور اپنوں کے الگ ہونے پر ہوا۔ صرف اتنا قصور تھا میرا کہ میں اپنوں کے بارے میں سوچتا تھا اور اپنے مجھ سے ہی دور چلے جاتے تھے۔ بس یہی قصور تھا میرا، یہی قصور تھا۔ یہ کہہ کر یوسف زاروں قطار رونے لگا اور میں اٹھ کر اس کے پاس گیا، اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس کو دلاسا دینے لگا۔ میں مانتا ہوں کہ تم سے گناہ ہوا ہے، تم ایک انسان ہو، تم سے بھی خطا ہو سکتی ہے، اور جتنی خطائیں تم نے کی ہیں اس کا خمیازہ تم بھگت چکے ہو۔ اب تم بھی ایک باعزت انسان ہو، دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں دوبارہ جیل میں نہیں ڈال سکتی۔ تم رہا ہو چکے ہو، تم آزاد ہو۔ ہاں شاید میں آزاد ہوں، اگر مجھے میری بیٹی کی یادیں، میرے والدین کی یادیں، میری نازیہ کی یادیں واپس نہ بلائیں تو شاید میں آزاد ہوں۔ یوسف نے حسرت کے عالم میں یہ جملے کہے اور میری آنکھیں جھک گئیں۔ بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ اب جتنی بھی عمر میری بچی ہے میں نماز اور روزے میں گزار دوں، ورنہ کس منہ سے اپنے رب کے پاس جاؤں گا اور اپنے رب کا سامنا کروں گا۔ دنیا نے اور آپ کے اپنوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، مگر میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، میں نے جذباتی ہو کر کہا، اور یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے تکنے لگا، تم کہاں تھے؟ میں 24 گھنٹے سے اس گھر میں موجود ہوں، میں نے اس پورے دن میں تمہیں تو کہیں نہیں دیکھا۔ یوسف کا یہ کہنا تھا کہ میں دنگ سا رہ گیا۔ یہ شخص مشکل سے 10 منٹ سے ہی گھر میں موجود تھا، مگر اسے پورا ایک دن گزر چکا تھا، اس لیے میرے سامنے اس شخص کی روح موجود تھی۔ یوسف تو کب کا مر چکا تھا۔ اس گھر میں جو بھی داخل ہوتا ہے ٹھیک 24 گھنٹے بعد وہ مر جاتا ہے، اور یوسف کا وقت بھی اب آنے والا تھا۔ اسے 24 گھنٹے پورے ہو چکے تھے اور اب وہ کچھ ہی پل کا مہمان تھا۔ میں اس خوفناک حقیقت کو سمجھ رہا تھا، مگر پھر بھی میرے دل نے اسے بچانے کی ٹھان لی۔ شاید ان 5 میں سے میں کسی کو تو بچا پاتا۔ یہ سوچ کر میں کھڑا ہو گیا اور اکمل کے دروازے کو دیکھنے لگا۔ یوسف نے حیران ہو کر پوچھا، مگر میں اپنے بیٹے کا کمرہ تکتا رہا۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ یوسف نے دوبارہ پوچھا۔ آپ کو جانا ہوگا، فوراً میں نے اس کو بولا۔ کہاں جانا ہوگا؟ یوسف نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس لاؤنج سے دور، آئیں میرے ساتھ۔ ابھی آپ کو سمجھانے کا وقت نہیں ہے، بس میرے ساتھ چلیں۔ بوڑھا شخص کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ میرے سہارے سے کھڑا ہو گیا۔ سنبھال کے میں اس کو سیڑھیاں چڑھاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف لے گیا، اور وہ مسلسل خون کی الٹیاں کر رہا تھا۔ وہ اس وقت بے حد بیمار تھا۔ مجھے اس بوڑھے شخص پر ترس آ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو ایک بار پھر سے حیران ہو گیا۔ اس وقت نہ صبا کی لاش تھی اور نہ خون کی کوئی ایک بھی چھینٹ، بس جو انگریزی کے حروف دیواروں پر لکھے ہوئے تھے اب وہ چاروں دیواروں پر لکھے ہوئے تھے۔ کوئی ایسی جگہ باقی نہیں تھی جہاں وہ الفاظ نہ لکھے ہوئے ہوں۔ بخار سے اس بوڑھے آدمی کا جسم کانپ رہا تھا۔ ٹھہریے، میں آپ کے لیے گیلی پٹی کر کے لے کر آتا ہوں۔ میں نے فکر مند ہو کر یہ جملے کہے اور پلٹ کر کچن کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی میں نے اپنے دائیں طرف دیکھا تو میری آنکھیں جیسے پتھر کی ہو گئیں۔ مجھے ایک دم سکتہ طاری ہو گیا۔ اب میں جس شخص کو دیکھ رہا تھا وہ ایک سایہ تھا، اور یہ وہی سایہ تھا جس کو میں بیسمنٹ میں بند کر آیا تھا۔ میں حیرت سے اس سایہ کو دیکھے جا رہا تھا، اور میرے دماغ میں یہی سوچیں چل رہی تھیں کہ اس تہخانے کا دروازہ تو میں نے بہت مضبوطی سے بند کیا تھا، یہ نیچے سے اوپر آ کیسے گیا؟ میں سکتے کے عالم میں کھڑا اس سایہ کو دیکھتا رہا۔ یوسف اس کی موجودگی سے بے خبر بستر پر پڑا ہوا تھا۔ سایہ اس لمحے کچھ نہیں کر رہا تھا، بس کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ جیسے بندھے ہوئے تھے۔ میں اس لمحے اس قدر ڈر گیا کہ مجھ سے دروازہ بھی نہیں بند ہو رہا تھا۔ سایہ نے اپنے ہاتھ کھولے اور یوسف کی طرف اشارہ کیا۔ یوسف بستر پر آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا کہ اچانک اس کا جسم کھسکنے لگا دروازے کی طرف۔ یوسف چونک اٹھا۔ کون ہے؟ کون کھینچ رہا ہے مجھے؟ میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ سایہ یوسف کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا اور یوسف دروازے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ یوسف کے منہ سے بھیانک چیخیں نکل رہی تھیں اور وہ اپنے ہی ہاتھوں سے بستر کو پکڑ رہا تھا۔
نہیں نہیں مجھے چھوڑ دو، کون ہو تم؟ میں نے بھاگ کر یوسف کا ہاتھ تھام لیا۔ بچاؤ بچاؤ مجھے! میں یوسف کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ میرے ہاتھوں کو تھامے یوسف ایک طرف کھنچتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے پکڑے ہوئے بمشکل یہ جملے کہے، یوسف تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ سے پھسل رہا ہے۔ کوئی چیز اسے بری طرح کھینچ رہی تھی۔ بظاہر میں اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا، مگر یوسف کو وہ دکھ رہی تھی۔ پر سایہ اپنی جگہ پہ موجود تھا۔ میں اپنی پوری کوشش اور جان سے یوسف کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ میں مرنا نہیں چاہتا، میں مرنا نہیں چاہتا، یوسف چیخنے لگا۔ یوسف روتے ہوئے چلایا اور میرے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ نکل گیا۔ اکمل کے دروازے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ میں اس کے پیچھے بھاگا اس کو پکڑنے کے لیے، پر سایہ اس وقت غائب ہو چکا تھا اور یوسف بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یوسف یوسف تم کہاں ہو؟ میں چلاتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اترا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جیسے ہی میں زینے سے اترا تو یوسف بالکل صحیح سلامت اکمل کے دروازے کے پاس کھڑا تھا اور خوف سے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جس بات کا مجھے ڈر تھا اب وہ ہو چکا تھا۔ یوسف اپنے انجام تک پہنچ چکا تھا۔ اب دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو مرنے سے نہیں روک سکتی تھی۔ یوسف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا اور بری طریقے سے چیخ رہا تھا۔ میں نے اسے آواز دی اور اس کی طرف دوڑا، مگر وہ مجھ سے بے خبر صرف دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ جلد ہی میں نے اپنے ہاتھوں سے یوسف کو پکڑ لیا۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اسے دل کا دورہ پڑ رہا ہے اور اس کی باڈی اکڑ رہی ہے۔ یوسف پلیز پلیز مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے، میں نے روتے ہوئے لہجے میں اس سے کہا، اور وہ میرے ہاتھوں میں ہی دم توڑ گیا اور اس کی کہانی بھی ختم ہوئی۔ اس کی موت کا مجھے بہت زیادہ برا لگ رہا تھا اور میں اس دکھ کو برداشت نہ کر پایا اور زاروں قطار رونے لگا اور زور زور سے اس کا نام لیتا رہا۔ میں اس کے سینے پہ سر رکھ کر روتا رہا کہ اچانک اس کا جسم جیسے مٹی کا ہونے لگا اور وہ ریت کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ میرے چاروں طرف اب صرف اور صرف مٹی تھی۔ میں حیرت کے عالم میں اس مٹی کو دیکھنے لگا اور اب میرے ہاتھ میں صرف خاک تھی، صرف اور صرف خاک۔ یا خدا، میں کس عذاب میں پھنس گیا ہوں! میں یقیناً جہنم میں تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایک ایک کر کے گھر کے سارے بلب پھٹنے لگے۔ جلد ہی پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ گھر کی بجلی جا چکی تھی اور اب میں اندھیرے میں تنہا بیٹھا تھا۔ مجھے اندھیرے سے خوف آنے لگا، نہ جانے اب کتنے اور ستم میرے پر ٹوٹنے تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور گھڑی کی طرف دیکھا کہ میرے 24 گھنٹے پورے ہونے میں اب صرف 3 گھنٹے باقی رہ گئے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔